लास्ट वीक हमने अबसलूम की ज़िंदगी से स्टडी की थी। आज हम उसी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी कुछ बातें जो हैं वो नई सीखेंगे और कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि रिपीट होंगी, लेकिन उसमें से भी हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। सो अबसलूम की ज़िंदगी से हमने ये सीखा था। हम देख रहे थे कि उसकी ज़िंदगी में उसने जो कुछ भी किया है वो मैनिपुलेशन के लिए किया है, वो ताकत हासिल करने के लिए किया है। हमने कुछ ऐसी चीज़ों पे नोटिस किया था, कुछ ऐसी चीज़ों को देखा था जिसमें हमने ये नोटिस किया, ये देखा कि दाऊद ने राइट क्रिटिकल मोमेंट में अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं किया, बात नहीं की, बेटों से बात नहीं की, बेटों से डिस्कशन नहीं की, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फैमिली में सामने आई। और लास्ट वीक हमने इस चीज़ की स्टडी की थी कि दाऊद को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ना उसने अमनून से कोई बात की जब उसने अपनी बहन के साथ ज्यादती की, और उसके बाद हमने लास्ट वीक ये देखा था कि उसने अपने भाई का, अबसलूम ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। तो जब उसने कत्ल कर दिया और वो भाग गया, और तो 3 साल तक दाऊद की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जाता अबसलूम के पास, लेकिन वो नहीं गया। और चूंकि वो नहीं गया, वापस जब वो आया बेटा, फिर भी उसने उससे बात नहीं की। 2 साल तक उसने अपने बेटे से बात नहीं की। तो ये टोटल जो है, अबसलूम से 5 साल तक उसने बात नहीं की। उससे पहले 2 साल खामोशी के थे जो कि अमनून जिंदा था। तो टोटल कह लो कि 7 साल उसने अपने बेटे से बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि ये एक अनकंफर्टेबल टॉपिक था। ये जो एक ऐसा टॉपिक था जो कि वो आ, उसके लिए मुश्किल था डिस्कस करना, और चूंकि ये उसके लिए मुश्किल था तो उसने उस चीज़ को अवॉइड किया। और हम भी बहुत सारी अपने फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आ, नहीं डिस्कस करते, बात नहीं कर पाते, और उस वजह से फिर डिस्कस ना करने की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्रिएट होती है। और हमने देखना ये है कि हम खुल के अपने फैमिली मेंबर से वो बातें जो हमारे दिल में चल रही हैं वो कर सकें। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अगला बंदा ऑफेंड ना हो जाए उसको। कभी कभी हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, राइट तौर पे वर्ड्स नहीं होते कि हम उस चीज़ को, हमारे पास जो है वो कभी कभी वर्ड्स नहीं होते, राइट वर्ड्स नहीं होते कि मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाऊँ जो मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ। और हमने ये डिस्कस करके इस चीज़ को हमने फैमिली में कभी कहा नहीं होता, ओपनली कहा नहीं होता कि आप जो भी फील कर रही हो मेरे साथ डिस्कस करो। जब आप जो कुछ भी फील कर रहे हो या कर रही हो, ओपनली आप डिस्कस कर सकते हो बगैर ऑफेंड हुए। तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो हो सकती हैं, ऑनेस्ट बातें जो हैं वो हो सकती हैं। अदरवाइज जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। इसका नतीजा ये है कि अब्सलूम ने जो कुछ भी किया, क्योंकि उसकी अपने बाप के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसने जो कुछ भी किया है उसने सिर्फ ताकत के लिए किया, उसने सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए किया, उसने सिर्फ अ, अपनी जो कुछ भी उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उसने धोखा करने के लिए इस्तेमाल किए। और मैं आपके साथ जो है वो इन उसके ये जो धोखे हैं उसको आज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, और उन धोखों को हम देखना चाहते हैं। और फिर हम बाद में ये चीज़ को भी देखेंगे कि उसका नतीजा क्या होता है, झूठ बोलने का, धोखा देने का, गलत तौर से ताकत को हासिल करने का नतीजा क्या होता है। सबसे पहले वो अपने बाप को कहता है कि ये चरवाहों का फेस्टिवल है, तो इस पे मैं चाहता हूँ कि अपने बाप को इनवाइट करता है। जब वो इनकार करता है तो कहता है कि अमनून को मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए। और बाप को फील होता है, दाऊद को फील होता है कि कुछ यहाँ पे बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा प्रेस ऑन करता है, वो थोड़ा सा उसको पुश करता है। और दाऊद शायद ये सोचता है कि शायद अब इसने भी अपने
भाई को माफ़ कर दिया है तो इसलिए वो जाने देता है, और वो फिर उसने भाई का कत्ल कर देता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो अपने बाप से ही जो है वो धोखा करता है। उसके बाद जो है वो भाग जाता है। और जोएब जो है वो एक पूरी जोएब जो है वो जनरल है, दाऊद की आर्मी का जनरल है, और वो अबसलूम का भी दोस्त है, और ये ऐसा दोस्त है अबसलूम का कि जो बाद में उसमें मुड़ जाएगा और उसी को कत्ल कर देगा और उसको मार देगा। सेकंड में हम देखते हैं कि जोएब जो है एक कहानी बताता है, एक औरत को इस्तेमाल करता हुए एक कहानी बताती है। आज मैं उस कहानी में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं अबसलूम के धोखों पे ही जो है वो फोकस करना चाहूँगा, और अबसलूम वापस आता है। लेकिन दाऊद बादशाह फिर भी उससे 2 साल के लिए मुलाकात नहीं करता है। यहाँ पर भी वो मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है, वो झूठ का इस्तेमाल करता है, फ़रेब का इस्तेमाल करता है, और वो एक कह ले कि इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल करता है। वो जोएब के खेत में आग लगा देता है, क्योंकि जोएब भी उसे मिलने नहीं आ रहा होता। तो जब जोएब आता है उसे मिलने के लिए, वो उसे कहता है भाई बादशाह से कह कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे कत्ल कर दे, नहीं तो मुझसे मिल ले। क्योंकि अबसलोम जो है वो अब वापस तो आ गया यरूशलेम में, ठीक है, तो लेकिन जब तक उस बाप उसको माफ नहीं करेगा, बाप पब्लिकली उसे मिलेगा नहीं, लोगों की नज़र में वो अपने भाई का कत्ल करने वाला ही है। आपको मूसा की एग्जाम्पल याद होगी कि मूसा ने जब एक मिस्री का कत्ल कर दिया तो उसको जो है वो मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। इसी तरह से जब उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया था, अबसलोम ने अम्नोन का कत्ल कर दिया था, इसको भी छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन ये वापस तो आ गया है, लेकिन जब तक बादशाह इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक बादशाह की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तब तक लोगों की नज़र में ये कातिल ही होगा। अब इस इमोशनल ब्लैकमेल में क्या कि अगर मैंने कोई गलत किया है तो मुझे मार डाले, नहीं तो मुझसे मिल ले। अब गलत तो उसने किया है, और गलत कर किया उसने, और उसको पता ही है इस चीज का है, और मैनिपुलेट देखें वो किस चीज को करता है, वो अपने बाप की जो इमोशंस हैं उनको जो है वो मैनिपुलेट करता है। क्योंकि अगर हम देखें अ, दूसरा सैमुअल उसका 13वां बाप है, 39 वर्ष है, उसमें लिखा है एंड किंग डेविड लॉन्ग टू गो टू एब्सलोम, यानी कि उसका दिल था कि वो अब्सलोम से मिले। और अगर हम 14वें बाप की पहली आयत में लिखा है सो जोएब द सन ऑफ जेरुलाई perceived दैट द किंग्स हार्ट वाज कंसर्न्ड अबाउट एब्सलोम। जब उसने ये देखा, जोएब ने देखा कि बादशाह का दिल जो है वो दुखी है, वो कंसर्न्ड है, वो फिक्रमंद है अपने बेटे अबसलूम के बारे में। कौन सा बाप नहीं होता। तो अब जब उसने इस चीज को देखा, जोएब ने देखा कि दाऊद का दिल जो है वो अपने बेटे के लिए नरम है, और अबसलूम को इस चीज का पता है कि वो चाहे जो मर्जी गलत बात कर ले, गलत काम कर ले, उसके बाप ने उसे कुछ भी नहीं कहना। हमने पिछले कई सरमन्स में इसी पैटर्न को देखा है, जहाँ पे एक बाप की कमी होती है कि वो अपने बेटों को राइट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, अपने बच्चों को राइट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। और जब वालिदैन अपने बच्चों को राइट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, राइट तरबियत नहीं कर सकते, राइट डायरेक्शन में उनको पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद इस तरह से अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं कि वो मोहब्बत में वो उस बात का सामना नहीं कर सकते हैं, वो उस बात को उनके सामने, बच्चों के सामने नहीं ला सकते कि जी आप में ये गलती है। और मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों की सारी जो मिस्टेक्स हैं वो इग्नोर कर दें, उस पे उनको नज़रअंदाज कर दें, या उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको हैंडल ना करें, या उनके उनको चाहे वो जितनी मर्जी मुश्किल हो। हमने उनको कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों की ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनको अगर हम कह लो कि इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी है या जो एक इडियम है, जो एक कहावत है, वो ये है कि ब्रश इट अंडर द रग। हमने उसको कालीन के नीचे नहीं डाल देना। जितना मर्जी मुश्किल टॉपिक हो, जितनी मर्जी डिफिकल्ट बात फैमिली में चल रही है, हमने उसको उसकी जड़ तक जाना है, उसको डिस्कस करना है। नहीं तो क्या होता है कि वो एक साइकोलॉजिकल इमोशनल मार्क जो है, एक उसका असर जो है वो बच्चों के माइंड में जो है वो छोड़ जाती है। अब हमने देखा है कि अब सुलूम को इस बात का पता है कि बाप का दिल जो है वो नरम है, और वो कहता है बाप से कि जोएब से कहता है कि मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूँ। अब बाप फिर उसे कहता है ठीक है, वो उसके उससे मिलने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा सैमुएल उसका 14वें बाप में हूँ मैं, 32वीं
اور 33ویں آیت پڑھوں گا، انگلش میں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ پھر جاتا ہے، نہیں تو ہم دیکھتے لکھا ہے اینڈ ایبسلوم آنسرڈ جواب لک آئی سینڈ ٹو یو سیئنگ کم ہیئر دیٹ آئی میں سینڈ ٹو دا کنگ ٹو سے وائی ہیو آئی کم فرام گیشور. اب یہ ابسلوم جواب سے کہہ رہا ہے کہ میں واپس کیوں آیا ہوں، کیونکہ واپس لانے والا بھی جواب ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو پھر مجھے واپس ہی کیوں لے کر آیا. اٹ شوڈ بی بیٹر فار می ٹو بی اسٹل دیئر. اس سے بہتر ہوتا کہ میں واپس ہی نہ آتا. ناؤ دیئر فور لیٹ می سی دا کنگس فیس. اب کیا کہہ رہا ہے کہ اب مجھے باپ کا چہرہ جو ہے وہ بادشاہ کا چہرہ جو ہے وہ دیکھنے دے. بٹ اف دیر از انیکوٹی ان می لیٹ ہم ایکسیکیوٹ می. اگر مجھ میں گناہ ہے، اگر مجھ میں بدی ہے، اگر میں نے کوئی چیز غلط کی ہے تو پھر وہ مجھے ہلاک کر دے، مجھے ختم کر دے، مجھے قتل کر دے. اب اس کو پتا ہے کہ اس نے غلطی کی بھی ہے، لیکن داؤد کا اتنا دل نہیں ہے، یا اس کے اندر اس کا دل اتنا سافٹ ہے کہ وہ اپنے بچے کو تو مارے گا نہیں. تو وہ اسی چیز کو استعمال کرتا ہے. اب اس نے دیکھا نا یہاں پہ جب ٹرمینالوجی استعمال کی ہے، ناؤ لیٹ می سی دا کنگس فیس، مجھے بادشاہ کا چہرہ دیکھنے دے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے دے، اس نے کہا مجھے بادشاہ کا چہرہ جو ہے وہ دیکھنے دے. اب بادشاہ کا چہرہ دیکھنے دے مطلب جب وہاں پہ ٹائٹل استعمال کر رہا ہے، بائبل میں جب کبھی جو ہے وہ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں یا جو آپ کا جو ذاتی رشتہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے کسی رشتے کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں اس رشتے میں جو دراڑ ہے، جو کمی ہے وہ سامنے آتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جو یہ ریلیشن شپ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی ہے اور وہ پوری طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ لیٹ می سی دا کنگس فیس، اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھیں. آدم نے جب جب اس کی جب ہوا کو کریٹ کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا، یہ میرا جو ہے وہ گوشت ہے، میری جو ہڈیوں میں سے ہڈی ہے. تو اب وہ جب گناہ کر لیا تو اس نے کہا یہ عورت جو تو نے مجھے دی ہے، اس نے مجھے دیا اور میں نے کھایا. تو وہ اس رشتے کا انکار کر رہا ہے. جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے یوسف کو جو ہے وہ بیچ دیا تھا غلامی میں، تو آ کے اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھائی مر گیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے. مصرف بیٹے کا جو بڑا بھائی واپس آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا بھائی، وہ کہتا ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے یہ اس طرح کی زندگی گزار کے جو ہے واپس آیا ہے. تو یہاں پہ ہم ایکچولی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کے پیچھے ایک مطلب ہے، اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اپنے باپ سے ملنے کا مقصد. اور یہ ہمیں جب بھی ہم نے کبھی اس چیز کو اسیس کرنا ہے، اس چیز کو جاننا ہے کہ مقصد کیا ہے، تو ہم نے ایکشنز کو دیکھنا ہے. کیا وہ واقعی میں ابسلوم کیا واقعی میں اپنے باپ سے ملنا چاہ رہا تھا، کیا اپنے باپ کو مس کر رہا تھا، یا اس نے اپنے باپ کا استعمال کرنا تھا. اور ہم ابھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ ابسلوم جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ہر رشتے کو، ہر سچویشن کو، ہر سناریو کو اس نے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال ہی کیا ہے. اس نے کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ جینوینلی نہیں کی ہے. اب میں 14ویں باب کی 33 ورس میں اس میں لکھا ہے اینڈ جواب went to the king and told him when he had called for Absalom. He came to the king and bowed himself on the face on the ground before the king. وہ آیا بادشاہ کے سامنے جھکا، اور اس میں لکھا ہے then the king kissed Absalom. پھر بادشاہ نے ابسلوم کو کا بوسہ لیا، اور اس کو جب اس نے چوم لیا، اس نے اس کا بوسہ لیا. تو یہ جو بادشاہ ایسے بوسہ لیتے تھے، یہاں یہ کورٹ میں، یہ بادشاہ کے تخت کے سامنے جب ابسلوم کا اس نے ایسے بوسہ لیا سب کے سامنے، تو پھر یہ خبر جو ہے وہ پھیل گئی کہ بادشاہ نے اب ابسلوم کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے. ابسلوم جو ہے وہ اب ایکسیپٹڈ ہے. اب وہ ابسلوم جو ہے وہ پھر سے شہزادہ ہو گیا ہے. اب پھر سے جو ہے وہ اسرائیل کے اندر اس کی پوزیشن جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مصرف بیٹے کی کہانی میں جب واپس آتا ہے بیٹا، تو اس نے کہا تھا کہ میں تیرا خادم بن کے رہنا چاہتا ہوں. اس نے سوچا یہ تھا، لیکن بادشاہ نے جب اس کو گلے لگایا، اس کو انگوٹھی پہنائی، اس کو بوسہ دیا، اس کو جوتے پہنائے، تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو گئی. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے کہ یہ جب بوسہ دیا بادشاہ نے ابسلوم کو، تو اس کی پوزیشن بحال ہو گئی. اب جیسے ہی اس کی پوزیشن بحال ہو گئی ہے، نیکسٹ ورس میں جب جو اس کا نیکسٹ ایکشن ہے، اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ اصل میں اس کی انٹینشن، اس کا ارادہ، اس کا منصوبہ کیا ہے. ہم
पहला सॉरी दूसरा सैमुअल उसका 15वां बाप और उसकी पहली आयत में देखते हैं, लिखा है, आफ्टर दिस इट हैपेंड दैट एब्सलोम प्रोवाइडेड हिमसेल्फ with chariots and horses and 50 men to run before him. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब उसने क्या किया, सबसे पहला काम उसने ये किया है कि उसने जो है वो एक रथ लिया, घोड़े लिए हैं और 50 आदमी लिए। और अब वो शहर में जहाँ कहीं भी जाता है, तो वो शहर में जाता है तो अ, रथ पे जा रहा है, घोड़ों के साथ सामने जा रहा है, घोड़े उसके सामने जा रहे हैं और 50 आदमी उसके सामने भाग रहे हैं। इस ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसका एक मतलब है, और इसका मतलब क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है। मतलब इसका हम पास्ट में और फ्यूचर में जाके देखेंगे तो हमें जो है वो पता चलेगा। पास्ट में जब बनी इसराइल ने सैमुअल से कहा कि हमें अब काजी नहीं चाहिए, हमें एक बादशाह चाहिए, तो सैमुअल बड़ा उदास हुआ, खुदावन के पास गया। तो खुदावन ने कहा इनको कहो कि बादशाह तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, लेकिन बादशाह तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर वहां पे वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है सैमुअल लोगों को देता है कि बादशाह ये भी करेगा, तुमसे महसूल भी लेगा, तुम्हारे बच्चों को गुलामी भी लेके मतलब नौकर बना के रखेगा, ये करेगा वो करेगा, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तुम्हारी ज़मीनें ले लेगा, और उनमें से लिस्ट में एक ये है कि बादशाह, खुद तो तुम गरीब होगे लेकिन बादशाह जो है वो रथ पे जाएगा, घोड़ों पे जाएगा, उसके सामने जो है वो आदमी भाग रहे होंगे। ये तो पास्ट में हो गया। फ्यूचर में हम जाकर देखते हैं, पहला सलातीन उसका पहला बाप है, और उसका ये अब उसके बाद वाला बेटा अदोनीजा है। 5वीं आयत में देखते हैं, देन अदोनीजा द सन ऑफ हैगीथ exalted himself, I will be king, and he prepared for himself chariots and horsemen and 50 men to run before him. उसने भी सेम एग्जैक्ट चीज की, अदोनीजा ने, उसने किया क्या किया, एक रथ लिया, घोड़े लिए, 50 आदमी उसके सामने भाग रहे हैं। और अदोनीजा ने उसने क्या कहा कि अब मैं, मेरा बाप बादशाह नहीं होगा, मैं बादशाह होऊंगा। तो अब सलूम अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस लैंग्वेज में वो ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है कि मतलब जैसे ही उसको बोसा मिलता है तो वो क्या है, बादशाह बनना चाहता है। वो बादशाह बन तो नहीं गया है, लेकिन वो एक्टिंग ऐसे कर रहा है जैसे वो घोड़े पे और रथ पे जा रहा है कि वो बादशाह है। दाऊद को इस चीज का पता है, ऑब्वियसली उसके शहर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो ये सारी चीजों को इग्नोर कर रहा है। और उसने पहले भी बहुत सी चीजों को इग्नोर किया। जब उसकी बेटी तमार के साथ जो है वो ज्यादती, उसने इस चीज को इग्नोर किया। जब अबसलोम ने अमनून का कत्ल कर दिया, तब भी उसने इस चीज को इग्नोर किया। और वार्निंग्स मिलने के बाद भी इसने इग्नोर किया। ये सेम वही चीज़ है जो एली काहिन ने की थी। एली काहिन को 2 दफ़ा नबी ने, एक दफ़ा आके बताया, दूसरी दफ़ा खुदावन ने रोया में सैमुअल के थ्रू बताया कि तेरे बेटे जो हैं वो सही नहीं है। और वो उनसे बात भी करता है, लेकिन उनको उस पोजीशन से हटा नहीं पाता है, क्योंकि जब बाप का दिल अपने बेटों के लिए बहुत ही ज़्यादा नरम हो तो वो बहुत सारी बेटों की जो मिस्टेक्स हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं। और जब उसको नज़रअंदाज और अवॉइड कर दिया जाता है तो वो बाद में जाके बहुत बड़ा मसला बनती है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि अब वो एक तरह से ऐलान तो कर रहा है कि वो बादशाह है, लेकिन असल में तो वो बादशाह नहीं है। तो उसको बादशाहत को जीतना है, और वो बादशाहत को जीतेगा कैसे, लिखा है एब्सलम, ये दूसरी आयत में, वो 15 बाब की, दूसरा सैमुअल 15 बाब दूसरी आयत, एब्सलम वुड राइज अर्ली, स्टैंड बिसाइड द वे ऑन द गेट, सो इट वाज whenever everyone whenever anyone who had a lawsuit came to the king for a decision, and Absalom would call to him saying, which city are you from? अब वहां पे क्या है कि लोग जो हैं, ये पुराने वक्तों में जो फाटक होता था वहां पे इंसाफ किया जाता था, यानी कि जो कोर्ट की जो बात, जो महल की एंट्रेंस होती थी, वहां पे सहन होता था, वो फाटक होता था, वहां पे इंसाफ किया जाता था, वहां पे लोग आके इंसाफ मांगते थे। और जब भी कोई इंसाफ मांगने आता था तो अबसलूम जो है वो वहां पे खड़ा होता था, और वहां पे खड़ा होके कहता था उनसे, वो कहता था कि यार कोई तुम्हारा इंसाफ तो करने वाला है नहीं है, लेकिन अगर मैं जो है वो काजी होता तो मैं ज़रूर तुमसे तुम्हारी बात को सुनता, और मैं ज़रूर जो है वो तुम्हें इंसाफ देता। और जब भी वहाँ पे वो आके उसके सामने झुकते तो वो उनको उठा लेता, और वो भी उनको बोसा देता, जैसे कि
दाऊद ने अबसलोम को दिया था। अब अबसलोम के बारे में क्या लिखा है कि अबसलोम जो है वो बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाल जो हैं, उसका जो वज़न है, जब वो साल के आखिर में एक दफ़ा वो अपने बालों को जो है वो काटता था, और उस जब वो अपने बालों को काटता था तो उसका वज़न किया जाता था, और उसका जब वज़न किया जाता था तो उसकी जो कीमत है उस पे एक कीमत लगाई जाती थी, और वो 200 शेकल थी, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट है। उसके बालों को तौल के, यानी कि इतने उसके कीमती बाल थे कि उसको साल के एंड में तौल के उसकी एक कीमत भी लगाई जाती थी, और उसकी कीमत जो है वो 200 शेकल होया करती थी। और उसके बारे में, अबसलोम के बारे में क्या लिखा है कि अबसलोम जो है वो इतना खूबसूरत था। इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी इस तरह है, इस तरह से है कि फ्रॉम द सोल ऑफ हिज फुट टू द क्राउन ऑफ हिज हेड देयर वाज नो ब्लेमिश इन हिम। उसके पाँव के तलवे से लेके उसके सर तक जो है वो क्या है, उसमें कब कोई भी खामी नहीं थी, कोई भी कमी नहीं थी। अब देखें, बाइबल जो है वो यूजुअली किसी की खूबसूरती को, किसी की अपीयरेंस को, वो देखने में कैसा है, उस चीज़ को वो मेंशन नहीं करती है। लेकिन अबसलोम के बारे में इस चीज़ को मेंशन किया जाता है, क्योंकि इस चीज़ का वो इस्तेमाल करेगा। उसने किस तरह से इस्तेमाल किया? देखें, जब बाग़े अदन में हवा को बहकाया, उसको जब उसकी आजमाइश हुई, तो उसमें उसने जब देखा, बाइबल में इस तरह से लिखा है उस सरपंट के बारे में। आज तो हम सांप को देखते हैं तो हमें जो है वो बड़ा अजीब सा लगता है, और हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब जो पैदाइश 3 बाब में डिस्क्राइब किया गया है उस सरपंट को, तो उसमें इस तरह से लिखा है कि वो एक बड़ा ही खूबसूरत जानवर था। तो ये ब्यूटी का जो है वो इस्तेमाल करके, अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसने लोगों को जो है वो धोखा दिया है। क्योंकि अब ये देखिए, एक प्रिंस है, एक शहजादा है, उसके कपड़े और किस तरह से, मतलब कि ये होगा, किस तरह से इसके बाल होंगे, किस तरह से उसकी नैन नक्श होंगे, किस तरह से ये खूबसूरत होगा। और उसके बाद जब कोई एक गरीब शख्स आ रहा है, इसके सामने झुकता है, तो इतनी हमदर्दी से और इतने अच्छे तरीके से बात करता है और उनको ये चूम लेता है। हल तो इनको इसने अभी कोई दिया नहीं, क्योंकि उस पोजीशन में है नहीं, और वो कह रहा है कि अगर मैं काजी होता तो मैं तुम्हारा कोई हल निकालता। हल तो इसने कोई नहीं दिया है, लेकिन हल ना देते हुए भी उसने उनका दिल जीत लिया। देखिए, इसमें लिखा है, दूसरा सैमुअल उसका 15 बाब और उसकी छठी आयत में लिखा है, इन दिस मैनर एब्सलोम एक्टेड टुवर्ड्स ऑल इज़राइल हु केम टू द किंग फॉर जजमेंट। सो एब्सलोम स्टोल द हार्ट्स ऑफ द मैन ऑफ इज़राइल। अबसलोम ने क्या किया? इसराइल के लोगों का दिल जीत लिया। अब यहाँ पे हम इस चीज को देख रहे हैं कि मैनिपुलेट कर रहा है, धोखा दे रहा है। किस किस तरह से कर रहा है? सबसे पहले अपने भाई का धोखा देने, अपने भाई का कत्ल करने के लिए उसने उसको धोखा दिया। दूसरी चीज, बाप से मिलने के लिए उसने धोखा दिया। तीसरी चीज, जब बादशाह ने उसको बोसा दे दिया, तो उसने अब इस चीज को इस्तेमाल की, यानी कि बाप को उसने दूसरी दफा जो है वो कह लो कि इस्तेमाल किया है, धोखा दिया है। क्योंकि वो दिखा ये रहा है कि वो बाप से मिलना चाहता है, लेकिन वो बाप को इस्तेमाल करना चाहता है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 3 दफा ऑलरेडी धोखा दे चुका है। एक दो दफा बाप को दिया है, एक दफा उसने जोएब को धोखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे वो लोगों को धोखा दे रहा है, और ये वाली चीज और भी ज्यादा पिछली चीजों से जो है वो, पिछले धोखों से थोड़ी और भी ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा कह लेके डार्कर है, और ज्यादा ये खतरनाक है। इसलिए क्योंकि उसने ऐसे करते 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 क्या किया है, पूरे इसराइल को धोखा दे दिया। यानी कि एक शख्स को नहीं, पूरे इसराइल को धोखा दे दिया। अब 7वीं आयत में लिखा है, नाउ इट केम टू पास आफ्टर 40 years दैट एब्सलोम सेड टू द किंग। अब यहाँ पे लिखा है 40 years, लेकिन बहुत सारे तर्जुमों में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में 40 नहीं है बल्कि 4 है। तो यानी कि वो ये फाटक पे कब तक ये करता रहा? 4 सालों तक वो धोखा देता रहा। 4 सालों तक वो, यानी कि एक दिन में तो नहीं हो गया ना। देखें ना, ये उसकी स्कीमिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है। अमनून का कत्ल करने के लिए उसने कितनी देर का इंतजार किया? 2 साल का उसने इंतजार किया। क्योंकि अगर वो होते सारे ये इवेंट करता और वो दावत देता, तो कोई भी उनको पता चलना था कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ खतरनाक बात हो सकती है। तो उसने पूरे 2 साल का
استعمال کیا، انتظار کیا، رائٹ ٹائم کا انتظار کیا، اور پھر اس نے حملہ کیا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس نے 4 سال کا انتظار کیا۔ یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، اکثر اب سلوم کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ یار یہ بڑا گرم جوش بندہ تھا، اور یہ بڑا جو ہے وہ ریئیکٹیو بندہ تھا، یہ بڑا جو ہے اس کے اندر بہت سارے گھمنڈی تو تھا ہی، لیکن یہ جو ہے شاید جلدی ریئیکٹ کرتا تھا، نہیں، لیکن یہ بندہ بڑا مینیپولیٹو، بڑا سوچ سمجھ کے اپنے جو کہہ لو کہ جو چیس کے جو پلیز ہوتی ہے، جو مووز ہوتی ہے، ان کو وہ کھیل رہا ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اب لوگوں کو بھی دھوکہ دے دیا۔ یہ اس کا چوتھا دھوکہ ہے جو وہ دے رہا ہے۔ اب یہ چوتھے دھوکے میں اس نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔ اب 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں 4 سال کے بعد ابسلوم نے کیا کیا ہے۔ جب 4 سال گزر گئے، لوگوں سے یہ باتیں کرتا جا رہا ہے، اب یہ اپنے باپ سے کہتا ہے، 7ویں آیت میں اپنے باپ سے کہتا ہے، لیٹ می گو ٹو ہیبرون اینڈ پے فار دا واو وچ آئی میڈ ٹو دا لارڈ۔ مجھے واپس جا کے جو میں نے خداوند سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنے دے۔ اب اس نے کوئی عہد تو خداوند سے کیا ہوا نہیں ہے، یا کیا بھی ہے تو جا کے اس عہد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ یہ اصل میں جا کے اپنے آپ کو بادشاہ کا اعلان کرنا چاہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو یہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں نے خداوند سے عہد کیا ہے، وہ مجھے پورا کرنے دے۔ اب اس نے اپنے باپ سے، دیکھنا مینیپولیشن اس طرح سے اس نے کی ہے، اس نے اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ جو خداوند سے آپ عہد کرتے ہو اس کو آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ خداوند سے کیا ہوا جو عہد ہے اس میں آپ کمی نہیں کر سکتے، اس میں بادشاہ بھی آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ اب مینیپولیشن کی حد دیکھیں۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے، وہ جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، پورے اسرائیل کو دھوکہ دے دیا۔ اب اس نے خداوند کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ تیسرا حکم ہے اس میں لکھا ہے کہ تو خدا کا نام کیا ہے، بے فائدہ نہ لینا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہا ہے میں نے خداوند کا کام کرنے جانا ہے، خداوند سے اپنا عہد پورا کرنے جا رہا ہے، اور جا اصل میں اس چیز کے لیے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بادشاہ کا اعلان کروائے گا۔ یعنی اب اس نے خداوند کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، خداوند کو بھی دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ اب یہ 5ویں اس کی جو ہے وہ مینیپولیشن ہے، یا اس کا دھوکہ جو اس نے دیا، اس میں وہ کسی کو ہی نہیں بخش رہا ہے، کسی کو نہیں بخش رہا ہے۔ اس نے اس میں کرتے کرتے خداوند کو بھی بیچ میں انوالو کر دیا۔ بلکہ اب یہ اس کے 5ویں دھوکے کے بعد چھٹا دھوکہ جو میں دیکھنا چاہوں گا، وہ پیچھے جا کے جب اس نے امنون کا قتل کیا تھا تو اس نے لوگوں کو کہا تھا بی اسٹرانگ اینڈ بی کریجس، ہیو آئی ناٹ کمانڈیڈ یو۔ تو یہ وہ لفظ تھے جو کہ خداوند نے یشوا کو کہے تھے، اور اس نے لوگوں کو، اپنے جو لوگ تھے، قتل کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ تو خداوند کے لفظ کیونکہ پاورفل ہیں، بہت ہی زیادہ پاورفل ہیں، خداوند نے جو یشوا سے لفظ کہے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو فیوچر میں اسی وعدے نے جو ہے وہ ہمت دی ہے، اسی وعدے کو جو ہے وہ تقویت دی ہے۔ بلکہ میرے پاس ایک کپ ہے جس میں میں ڈیلی کافی پیتا ہوں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے بی اسٹرانگ اینڈ کریجس، کیونکہ یہ چیز مجھے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے۔ تو اس نے وہاں پہ خداوند کے کلام کا بھی غلط استعمال کیا، خداوند کے نام کا غلط استعمال کر رہا ہے، خداوند کے کلام کا غلط استعمال کر رہا ہے، باپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے ساتھی کو دھوکہ دیا، اس نے جواب کو دھوکہ دیا، پورے اسرائیل کو اس نے دھوکہ دے دیا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کہتا ہے ٹھیک ہے تو چلا جا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی وہ اس چیز کا اعلان کر دیتا ہے کہ دیکھو، وہ نا اپنے اسپائز کو بھیج دیتا ہے کہ سارے قبیلوں میں بھیج دیتا ہے کہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو تم نے کہنا ہے کہ ابسلوم جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ تو اب یہ اس کی مینیپولیشن کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 11ویں آیت میں لکھا ہے اینڈ ود ایبسلوم went 200 men invited from Jerusalem and they went along innocently and did not know anything۔ یہ 200 لوگوں کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ یہ 200 لوگ وہ ہیں جو یروشلم کے سب سے ہائی پولیٹیکل یا بزنس یا مانے جانے لوگ ہیں، ہائی پوزیشن والے لوگ ہیں۔ ان کو تو اس نے یہی کہا نا کہ میں جا رہا ہوں قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں خدا کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ لوگ اٹھ پڑے اور اس کے ساتھ چل گئے، لیکن اس لفظ یہ استعمال کیا دے وینٹ انوسینٹلی، انوسینٹلی اینڈ دے ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ۔ ان کو نہیں پتا کہ وہ کس، اب سلوم نے اس کو کس مقصد سے انوائٹ کیا ہے۔ اب یہ ان 200 لوگوں کو بھی دھوکہ دے گا، اس نے دھوکہ ایسے دینا ہے کہ یہ ان کو ہیبرون میں لے کر جائے گا۔ ہیبرون میں جو جب اعلان ہو جائے گا کہ یہ بادشاہ ہے
تو ایسا لگے گا یروشلم والوں کے یہ جو 200 پرومیننٹ لوگ ہیں شہر کے، یہ تو ابسلوم کے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ یہ 200 لوگ جو ہیں تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پاور کو ریلی کرنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ جو ہے وہ قوت کو ریلی کرنا چاہتا ہے اور اس طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اہیتوفل کو انوائٹ کرتا ہے وہاں پہ، اور اہیتوفل جو ہے وہ بیت شیبہ کا دادا ہے۔ تو اہیتوفل کو اندر ہی اندر داؤد سے کچھ مسئلہ ہے، اور اب وہ ان لوگوں کو جو کہ داؤد کے خلاف ہے ان کو بھی اپنی طرف گھیر رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ اعلان کرتے ہیں، اور پھر داؤد جو ہے وہ شہر کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اور وہ شہر کو چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جاتا ہے، اور کچھ وقت کے لیے آ کے ابسلوم جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہر مینیپولیشن کو، ہر دھوکے کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ ہبرون کو ہی کیوں چوز کیا؟ کیونکہ ہبرون جو ہے وہاں پہ وہ خود بھی وہ پیدا ہوا ہے، اس جگہ سے وہ واقف ہے۔ ہبرون وہ جگہ ہے جہاں پہ داؤد بادشاہ کو پہلی دفعہ جو ہے وہ بادشاہ انوائنٹ کیا تھا، اس کو جو ہے وہ بادشاہ ڈکلیئر کیا تھا، کہا کہ تھا کہ یہ بادشاہ، اس کو بادشاہ مسا کیا تھا۔ ایک مسا جو ہے وہ کیا تھا، 3 دفعہ 3 مسا ہوئے ہیں داؤد کے۔ ایک جو ہے وہ سیمول نے کیا تھا جب وہ چھوٹا ہے، دوسری دفعہ ہبرون میں ہوا تھا جب کو اس کو بادشاہ ڈکلیئر کیا تھا، 7.5 سال وہ بادشاہ رہا ادھر، ادھر اس کے بعد وہ پھر یروشلم میں آ کے اس نے یروشلم کو کیپٹل بنایا۔ تو جو ہبرون ہے وہ پہلے کیپٹل ہوتا تھا، وہاں پہ پہلے بادشاہت ہوتی تھی، اور جہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے وہاں پہ ہی سینٹر ہوتا ہے۔ لیکن جب کیپٹل کو موو کر دیتے ہیں، یروشلم کو کیپٹل بنا دیا، تو اب یہ جو نیا شہر ہے یروشلم جو ہے، اب اس کی وقت ہوگی، اس کی ویلیو ہوگی، اور یہ ہیبرون کی نہیں ہوگی۔ تو ظاہری سی بات ہے ہیبرون والے لوگوں کو جو ہے شاید داؤد سے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو، تو انہوں نے جو ہے وہ ابسلوم کی مدد کی۔ اب دیکھنا یہ ہے اس کے برعکس داؤد کا جو ہے وہ کیا ریئیکشن ہے۔ 13ویں آیت میں ہوں 15ویں باب کی، دوسرا سیمول 13 باب اس کی 15ویں آیت میں یہ ایسے لکھا ہے: ناؤ a messenger came to David saying, the hearts of the men of Israel are with Absalom. بھائی لوگوں کا دل جو ہے وہ ابسلوم کے ساتھ ہے۔ ڈیوڈ said to his servant who were with him at Jerusalem, arise, let us flee, or we shall not escape from Absalom. Make haste to depart, lest he overtake us suddenly and bring disaster upon us and strike the city with the edge of his sword. اس نے کہا کہ اٹھو، ہم شہر کو چلے جاتے، ہم شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس نے آگے کیا کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابسلوم آئے اور شہر میں جو ہے وہ ڈسٹرکشن یعنی کہ بربادی کر دے، اور اپنی تلوار سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دے۔ میں آپ کے سامنے جو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ سمپلی یہ ہے، ایک جو ہے وہ پوزیشن لینے کے لیے، پاور لینے کے لیے، تھرون لینے کے لیے، تخت لینے کے لیے، بادشاہت کو لینے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ دھوکے کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے کہ منیپولیٹ کر رہا ہے۔ اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے وہ تخت لینے کے لیے۔ یروشلم جو ہے وہ داؤد کا شہر ہے، یروشلم جو ہے اس کا نام ہے سٹی آف ڈیوڈ۔ آج بھی یروشلم جب آف کورس سٹیز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، سائز میں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آج یروشلم جاتے ہیں تو ایک حصہ یروشلم کا جس کو اولڈ سٹی کہتے ہیں، آج بھی اس کو سٹی آف ڈیوڈ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اوریجنل سٹی آف ڈیوڈ تھی۔ اور آف کورس اب یروشلم جب بڑھ چکا ہے تو دوسرے حصے بھی ہیں یروشلم کے، لیکن سٹی آف ڈیوڈ آج بھی ہے، اور یہ وہ سٹی ہے جو کہ پہاڑ کے اوپر ہے، جو کہ داؤد نے اسٹیبلش کی ہے۔ نہ صرف داؤد کی یہ فیوریٹ سٹی ہے، خداوند کی بھی یہ فیوریٹ سٹی ہے۔ اس حد تک خداوند کو داؤد کی سٹی، داؤد کا شہر جو داؤد نے اسٹیبلش کیا ہے، اس حد تک خداوند کو اس نام سے، اس جگہ سے پیار ہے کہ خداوند نے کہا کہ جو میں ابدی گھر تمہارا بناؤں گا نا، اس کا نام بھی نیا یروشلم ہوگا، داؤد کا شہر ہوگا۔ اتنی وقت، اتنی محبت خداوند کو ہے، اور اتنی محبت اس شہر سے کس کو ہے؟ داؤد کو ہے۔ لیکن داؤد جس چیز کے لیے اس نے اتنی سٹرگل کی ہے، جس چیز کے لیے اس نے اتنی محنت کی ہے، جس چیز کے لیے وہ اتنی تکلیف سے گزرا ہے، اس چیز کو وہ پکڑے ہوئے نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور دوسرا جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے
وہ دھوکے دے رہا ہے، بےایمانیاں کر رہا ہے، چلاکیاں کر رہا ہے، خداوند کا نام بے فائدہ لے رہا ہے، خداوند کے کلام کو استعمال کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، پورے اسرائیل کو اس نے بیوقوف بنایا۔ لیکن بادشاہ نے کیا کیا ہے؟ بادشاہ نے کسی بھی طرح سے اس چیز کو جو اس کی زندگی میں بہت زیادہ قدر رکھتی ہے، اس چیز کو اس نے استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ زیڈوک وہاں جو جو پریسٹ ہے، وہ اور ابیتار یہ جو پریسٹ ہے، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں لوگ بھی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے، یہ عہد کے صندوق کو اٹھا کے لے کر آتے ہیں کہ جی ہم عہد کے ساتھ، کیونکہ عہد کا صندوق آپ کو یاد ہوگا یروشلم میں لانے والا کون تھا؟ داؤد ہی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ بڑی فیمس جو ہے وہ انسیڈنٹ ہے کہ وہ ناچ رہا تھا عہد کے صندوق کے سامنے۔ تو جو وہ عہد کے سامنے صندوق کے سامنے ناچ رہا تھا، وہ یہ واقعہ تھا کہ 20 سال تک عہد کا صندوق جو ہے وہ ویران پڑا ہوا تھا داؤد سے پہلے۔ جب ساؤل بادشاہ بنا تو اس کو یہ چیز کرنی چاہیے تھی، اس نے اس کی کوئی اس کی نظر میں کوئی بکت نہیں دی۔ 20 سال تک ویران تھا۔ ویران کیوں تھا؟ کیونکہ آپ کو شاید میں نے وہ ہاں پچھلے سرمنز میں بتایا بھی ہے، اصل میں وہ شائلو میں ہوتا تھا۔ کہاں پر ہوتا تھا؟ خیمہ میں ہوتا تھا، ایلی کاہن کے پاس ہوتا تھا۔ جب ایلی کاہن کی ڈیتھ ہوئی، کس دن ڈیتھ ہوئی؟ جب کہ فلسطینیوں نے اس کو چرا لیا۔ فلسطینیوں نے اس کو چرا لیا اور اس کے بعد 6 مہینے تک وہ فلسطینیوں کے پاس رہا، لیکن جب تک وہاں پر تھا وہ بربادی رہی وہاں پہ۔ تو انہوں نے واپس کر دیا، لیکن وہ کبھی بھی خیمہ میں واپس نہیں آیا۔ 20 سال تک ویران تھا۔ اس کو وہ عہد کا صندوق وہ لے کر آتا ہے یروشلم کے اندر، اور اس کے لیے اس کو اتنی زیادہ اس کے دل کے اندر ایک قدر ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ خداوند کا گھر بناؤں گا اور وہاں پہ عہد کے صندوق کو رکھوں گا۔ لیکن کیا ہے، خداوند کہتے نہیں، تیرا بیٹا بنائے گا، تو نہیں بنائے گا۔ اب 26ویں آیت میں ہوں میں، دوسرے سیموئیل کے 15 باب میں، اس میں لکھا ہے دیر واز زیڈک آلسو اینڈ آل دا لیوائٹس ود ہم ہیئرنگ بیئرنگ the ark of the covenant of God, and they set down the ark of God, and Abiathar went up until all the people had finished crossing over from the city. And king said to Zadok, carry the ark of the covenant back to the city. اس کو واپس لے جاؤ۔ وہ لے کر آ رہے تھے، وہ کہتے اس کو واپس لے جاؤ۔ اور اس کے لفظ دیکھیں ذرا، آپ داؤد کے لفظ دیکھیں۔ If I find favor in the eyes of the Lord, if I find favor in the eyes of the Lord, he will bring me back and show me both it and its dwelling place. اگر خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں گا، اگر خداوند کو اچھا لگے گا، تو خداوند مجھے واپس لے کر آئیں گے، خداوند مجھے یہ شہر دوبارہ سے دکھائیں گے۔ کچھ چیزیں ہم زندگی میں نا، اس کے پیچھے ایسے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہے، پوزیشن ہے، پاور ہے، مٹیریل چیزیں ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، مٹیریل چیزیں ہیں، ہم ان کے پیچھے اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ اب وہ چیزوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا، قابو لے لیا انہوں نے۔ داؤد جو اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، اس نے اسی چیز کو چھوڑ دیا، اسی چیز کو اس نے چھوڑ دیا، اور اس نے کہا اگر خداوند کی مرضی ہوگی تو مجھے وہ واپس لے کر آئیں گے۔ اسی جگہ پہ آپ دیکھیں دوسرے کو، ابسلوم کو دیکھیں، وہ دھوکہ دے کے اس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہاں پہ داؤد کا دل اور ابسلوم کا دل جو ہے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ دھوکہ ہو، فریب ہو، اس کا لالچ ہے، اس کے اندر جو ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اس چیز کو کسی بھی طریقے سے وہ حاصل کر رہا ہے دھوکہ دے کے۔ دوسری جگہ پہ داؤد ہے۔ داؤد جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خداوند نے مجھے یہ دینا ہوگا
میں اس چیز کے پیچھے اس چیز کے لیے نہیں لڑوں گا. میں اس چیز کے لیے جا کے اپنے ہی بیٹے سے نہیں لڑوں گا. میں لوگوں کی جان جو ہے وہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا. اس چیز کو میں چھوڑنے کے لیے ریڈی ہوں. خداوند نے مجھے دینی ہوگی تو مجھے واپس دے دیں گے، اور خداوند اس کو واپس دے دیتے ہیں. وہ واپس یروشلم آتا ہے اور خداوند ہی اس کو لے کر آتے ہیں. جب ہم کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے، اس چیز کا پکڑ ہماری زندگی پہ ہو جاتا ہے. جب ہم خداوند کے لیے کسی چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند اس کو واپس ہماری زندگی میں لے آتے ہیں. خداوند نے ہمیں یہ کہا بزنس چھوڑ دو، آمدنی کو چھوڑ دو. کون چھوڑ سکتا ہے آمدنی کو؟ کون چھوڑ سکتا ہے پیسے کو؟ کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے 100% خداوند پہ رلائی کرنے کے لیے کہ وہ مجھے روٹی دے گا. میں روٹی کے پیچھے، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، خداوند کے کلام کے پیچھے بھاگوں گا، خداوند کی مرضی کو پورا کروں گا. خداوند کی مرضی اپنی زندگی کے لیے پوچھوں گا اور اس کو بھاگوں گا، اس کو پورا کروں گا. انٹینشن کیا ہے ہماری زندگی کی؟ ارادے کیا ہے ہماری زندگی کے؟ موٹیویشن کیا ہے ہماری زندگی کے؟ روپیہ، پیسہ، یا خداوند کی مرضی، خداوند کا کلام؟ خداوند ہماری زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابسلوم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 18ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ ابسلوم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. دین ایبسلوم، یہ 18واں باب ناوی ہے. ایبسلوم met the servant of David. Absalom rode on a mule. The mule went under the thick burrow of a great terebinth tree, and his head was caught up in the terebinth. So he was left hanging between heaven and earth, and the mule which was under him went on. کیا لکھا ہے؟ وہ ایک گدھے پہ تھا، میول شاید، ہاں گدھے پہ تھا. اب یہ جو گدھا ہے یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے، یہ بادشاہ کا ہی گدھا ہے. اسی پہ وہ جا رہا تھا، لیکن اس کا سر جو ہے وہ درخت میں پکڑا گیا، وہاں پہ وہ لٹک رہا ہے. 14ویں آیت میں لکھا ہے، جواب said, I cannot linger with you. He took 3 spears in his hand, thrust it through Absalom's heart while he was still alive in the midst of the terebinth tree. اس نے 3 جو ہیں وہ اسپیئرز لیے، یا جو ہے وہ کیا کہہ سکتا ہوں، تیر لیے، اور اس نے اس کے دل میں جو ہے وہ گھونپ دی. یہ 3 جو اس نے تیر لے کے اس کا قتل کر دیا، اسی کے دل میں جو ہے وہ یہ جو تیر ہے اس نے اس کے دل میں چلا دیے. تو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہ یہاں پہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک بڑی ہی زیادہ سمبولک لینگویج جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے. اور سب سے پہلے تو ہم اس میول کا مطلب دیکھنا چاہیں گے. پہلا سلاطین اس کا پہلا باب 33 ورس میں ایسے لکھا ہے، دین کنگ آلسو سیڈ ٹو دیم. داؤد کہہ رہا ہے، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ داؤد کہہ رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے، ٹیک ود یو دا سرونٹ آف یور لارڈ اینڈ ہیو سولومن مائی سن. اب کیا لکھا ہے کہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو لو، سلیمان میرے بیٹے کو لو، رائڈ آن مائی اون میول. میرے ہی، اردو میں گدھا ہی لفظ ہے کہ کیا لفظ ہے سسٹر جی؟ آپ ذرا پڑھ کے بتا دیں مجھے، میں جی، غلط لفظ ہے. گدھا ہی پہلا ہے. سلاطین پہلا باپ اس کی چھٹی آیت، چھٹی آیت نہیں ہے، 33 ورس ہے. 33. اوکے. اور انہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ دیکھ ناتن نبی حاضر ہے. اور جب وہ بادشاہ کے حضور آیا تو اس نے منہ کے بل گر کر بادشاہ کو سجدہ کیا. یہی سے پاسٹر جی، نہیں، پہلا پہلا سلاطین، سلاطین، پہلا پہلا سلاطین پہلا باب باپ 33. 33. اوکے جی. بادشاہ نے ان سے فرمایا تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے
میرے ہی خچر پر سوار کراؤ. جہاں خچر ہے لفظ ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ خچر. خچر جو ہے، ان کو مجھے وہ لفظ نہیں رائٹ پتا تھا. داؤد کہتا ہے کہ میرے خچر پہ اس کو لے کر آؤ، اور 38 ورس میں پھر اس کو خچر پہ لے کر آتے ہیں. جب اس کو اس کے خچر پہ لے کر آتے ہیں، یہ ایک سمبل ہے. جب بادشاہ کے خچر پہ آ رہا ہے تو یہ سمبل اس چیز کا کہ اب یہ بادشاہ ہے. جو خچر ہے وہ بادشاہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ابسلوم خچر پہ جا رہا ہے، اس کا سر جو ہے وہ درخت میں پکڑا جاتا ہے. خچر اس کے نیچے سے جو ہے کیا ہے، وہ آگے بھاگتا چلا جاتا ہے. جب آپ کسی چیز کو دھوکے سے حاصل کرتے ہو تو جس چیز کو آپ دھوکے سے استعمال حاصل کرتے ہو تو وہ چیز زیادہ دیر آپ کے پاس رہے گی نہیں، آپ کے نیچے سے نکال دی جائے گی. آپ کو ہوا میں ٹانگ دیا جائے گا اور آپ کے نیچے سے وہ چیز نکل جائے گی. دیکھیں خچر بادشاہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، بادشاہ پہ جا رہا ہے کیونکہ دھوکے سے اس نے لی ہوئی ہے. دوسرا جو ہے اس کو چھوڑنے کے لیے ریڈی تھا، اس نے چھوڑ دی اور خداوند نے اس کو واپس دلا دی. داؤد نے چھوڑ دی، خداوند نے واپس دلا دی. ابسلوم جو ہے وہ خچر پہ جا رہا ہے اور بادشاہ اس کے نیچے سے نکل جاتی ہے. درخت میں پکڑا کیوں جاتا ہے؟ اپنے بالوں کی وجہ سے. اس نے پورے اسرائیل کو بیوقوف کس طرح بنایا؟ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے. جب کلام میں لکھا ہے کہ 200 شیکل اس کے بالوں کی قیمت تھی، یعنی اس کے بال اتنے خوبصورت تھے، اس کے بال اس کی خوبصورتی کی علامت تھی، اور اس کی خود کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی درخت میں وہ پکڑا گیا. جس چیز کو اس نے استعمال کیا دھوکہ دینے کے لیے، اسی چیز نے اس کو ہوا میں ٹانگ دیا ہے، اس نے اس کو لٹکا دیا ہے. ہوا میں ٹانگنے لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو جو ہے وہ ٹانگ دے گی، لٹکا دے گی، زندگی میں وہیں پہ فریز کر دے گی، آگے نہیں بڑھنے دے گی. آپ جو ہے وہ لٹک جائیں گے. جب آپ دھوکہ فریب کا استعمال کریں گے تو لٹک جائیں گے. استعمال کس چیز کا کر رہا ہے؟ اپنی خوبصورتی کا. اور آج بھی بہت سے لوگ خوبصورتی کو پریفرنس دیتے ہیں، خوبصورتی اس کے لیے معنی رکھتی ہے، اور بہت ہی غلط. آف کورس اگر کوئی انسان خوبصورت ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی، یہ خداوند کی بنائی ہوئی ہم مخلوق ہے، اس میں تو کوئی وہ ایسی بات نہیں. لیکن یہ فرسٹ پریفرنس، فرسٹ چیز نہیں ہونی چاہیے. خوبصورتی دل کی دیکھنی چاہیے. اس کا دل تو نہیں ہے صاف ہے، باہر سے اچھا، اس چیز نے بیوقوف بنایا اور وہ اس نے، اور لوگ بیوقوف بن گئے. خوبصورتی کا جس نے استعمال کیا، خوبصورتی کی وجہ سے، اپنے بالوں کی وجہ سے اٹک گیا. وہ بادشاہ نیچے سے نکل گئی. اور پھر ہم دیکھتے کہ وہ اٹکا کہاں پہ؟ لکھا ہے ٹیرے ٹری. ٹیرے ٹری جو ہے، ابراہیم جب معمرے میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا، یسوع اس سے ملنے آتے ہیں 2 فرشتوں کے ساتھ. وہ درخت ٹیرے ٹری تھا. گیڈین جب کہ خداوند اس سے ملنے آتے ہیں، یسوع سے لکھا ہے اینجل آف دا لارڈ. جب یہ لفظ کیپٹل اے اینجل کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یسوع خود ملنے آتے تھے پرانے عہد نامہ میں. اور اینجل کا مطلب ایک میسنجر ہے، اور یہ یسوع بھی میسنجر ہے. لیکن جب کیپٹل اے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو یسوع گیڈین سے ملنے آتے ہیں، جدعون سے ملنے آتے ہیں. وہ یسوع بھی ٹیربینت ٹری پر ہوتے ہیں. یہ ٹیربینت ٹری جو ہے وہ خداوند کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. خداوند نے اس کو پکڑ، اس نے خداوند کا نام بے فائدہ لیا تھا نا. اب کیا لکھا ہے؟ تیسرے جو حکم میں لکھا ہے، اگر آپ خداوند کا نام جو ہے وہ بے فائدہ لوگے تو خداوند آپ کو معاف نہیں کریں گے، خداوند آپ کا انصاف کریں گے. لکھا ہے the Lord will judge you. خداوند نے اس کو پکڑ لیا. ٹیربینت ٹری یعنی کہ جہاں پہ خداوند ملتے ہیں لوگوں سے، اور خداوند اس کو پکڑ لیا، ادھر آ جا، رک جا، تو کدھر بھاگے جا رہا ہے؟ کیا تو کر رہا ہے؟ یعنی کہ اگر ہم گناہ کی زندگی، دھوکے فریب کی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ایک ٹائم آئے گا خداوند ہمیں پکڑ لیں گے، روک لیں گے ہمیں. ٹیربینت ٹری، خداوند نے اس کو پکڑ لیا. ٹیربینت ہیبرو ورڈز میں اس کا جو ٹیربینت ٹری ہے، ہیبرو میں یہ لفظ ہے ایلا. ایلا جو ہے ہیبرو لفظ ہے، اور ایلا ایک وادی کا نام بھی ہے.
یہ وہی وادی ہے جہاں پہ داؤد نے جاتی جولیت کو ہرایا تھا، جہاں پہ ایک بچے کو، جہاں پہ بادشاہت ملی تھی، بادشاہ تو وہاں نہیں اس کو ملی تھی، لیکن وہاں پہ آغاز ہوا تھا بادشاہت ملنے کا آغاز، وہاں پہ اس کو نوٹرائٹی ملی تھی، وہاں پہ وہ فیمس ہوا تھا، وہاں پہ پورے اسرائیل کو پتہ چلا، وہ کہہ لو کہ جہاں پہ ایک، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھے تو داؤد کی بادشاہت کا آغاز ہوا ہے۔ جس شخص نے دھوکے سے وہ بادشاہت لیا ہے، اسی جگہ پہ یعنی کہ ایلا پہ ہی، ایک ایلا میں بادشاہت مل رہی ہے، دوسرے ایلا پہ بادشاہت چھن رہی ہے، کیونکہ آپ نے دھوکے سے لی ہے۔ لکھا یہ ہے جواب نے یہ تھری سپیئرز یعنی کہ تین، اس نے جو یہ نیزے جو ہیں اس کے دل میں مارے، یہ جو لفظ ہے عبرانی زبان میں لفظ ہے شبیت۔ اب یہ جو لفظ شبیت ہے، یہ لفظ اوریجنلی جو ہے وہ یعقوب نے استعمال کیا تھا، اور اس نے جوڈا کے قبیلے، اس نے سارے قبیلوں کو برکت دی تھی، اور اس نے جوڈا کے قبیلے کو یہ برکت دی تھی، the scepter shall not depart from you, شبیت shall not depart from you۔ لفظ، جس لفظ سے، جس نیزے سے جواب نے ابسلوم کا قتل کیا ہے، وہی لفظ شبیت جو ہے وہ یعقوب نے استعمال کیا تھا، کہ سیپٹر کے یہ جو شبیت ہے یہ یہودا کے قبیلے سے نہیں جائے گا۔ یہ شبیت لفظ بادشاہ کے اس روڈ کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی تھی اس کو بھی شبیت کہتے ہیں، اور یہ نیزے کو بھی، جو رائٹر ہے وہ دونوں لفظ سیم استعمال جان بوجھ کے کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے لاٹھی جو ہے وہ بادشاہت کو ریپریزنٹ کرتی ہے، وہ بادشاہ کی اتھارٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور ابسلوم نے اس کو دھوکے سے لیا ہے۔ جس چیز کو دھوکے سے لیا ہے اس چیز کو ہی استعمال کیا گیا ہے، اور اسی چیز نے اس کے دل میں چھید کر دیا ہے۔ جس چیز کو آپ دھوکے سے لوگے وہی چیز آپ کو قتل کر دے گی، جس چیز کو آپ فریب سے لوگے وہی چیز جو ہے آپ کو ختم کر دے گی، ہلاک کر دے گی، آپ کا جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا۔ یہاں پہ آج خداوند ہمارے سامنے ابسلوم کی اور داؤد کی ایک تصویر رکھ رہے ہیں، وہ سمپلی یہ ہے کہ آپ سب کے لیے خداوند کی طرف سے ایک مقصد ہے، ایک منصوبہ ہے۔ روٹی کا بندوبست خداوند نے کیا ہوا ہے، کپڑے مکان کا بندوبست خداوند نے کیا ہوا ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگو، ان چیزوں کے لیے دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، فریب مت کرو۔ اور دنیا اس پہ چل رہی ہے، زیادہ تر دنیا کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہی ہے، کچھ لوگ زیادہ، کچھ لوگ کم، لیکن ہر ایک شخص کے اندر، انفیکٹ میرے اندر بھی یہ پہلے چیز بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ ہمیشہ سے خداوند کے ساتھ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں تھی۔ بزنس کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ جھوٹ بول دیتے ہو، کہیں نہ کہیں فریب کرتے ہو، کہیں نہ کچھ کرتے ہو، اور خداوند مجھے یہ سکھا رہے ہیں۔ اس چیز سے میں، خداوند بتا رہے ہیں مجھے کہ اس چیز سے میں تمہیں اس لیے گزار رہا ہوں کہ تمہارے پاس آمدنی نہیں ہے، لیکن میں تمہارے لیے پرووائڈ کر رہا ہوں تاکہ تم اس چیز کو سیکھ جاؤ کہ میں تمہارا پرووائڈر ہوں۔ تمہیں دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، فریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بےایمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تمہیں پیسہ دے گا اور تمہیں جو ہے وہ کچھ غلط کرنے کے لیے کہے گا، وہ کرنے کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا پرووائڈر ہوں، اور آپ نے بھی اپنی زندگی کے لیے سیکھنا ہے کہ خداوند میرے پرووائڈر ہے۔ اب مثال میں بڑی زبردست آیت یہ ہے، سلیمان نے لکھی ہے کہ تھوڑا جو ایمانداری کے ساتھ ملتا ہے اس میں زیادہ امن ہے، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے جو کہ دھوکے سے جو ہے وہ انسان حاصل کرتا ہے، وہ زیادہ جو دھوکے سے استعمال کرتا ہے اس میں امن نہیں ہے۔ اور یسوع نے یہ کہا ہے، لفظ استعمال کیا ہے ڈسیٹفلنس آف riches، جبکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیج بونے والی تمثیل بتاتے ہیں، تو اس کے اندر جب ایکسپلینیشن بہت سی کم تمثیلوں کی ایکسپلینیشن یسوع نے خود دی ہے، لیکن اس کی تمثیل کی ایکسپلینیشن دی ہے، اور ایک زمین کو بتاتے ہیں ڈسیٹفلنس آف riches۔ یہ خود یسوع اس چیز کے حق میں ہے کہ ہماری زندگی میں پیسہ ہو،
لیکن اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں دھوکے سے پیسہ ہو. ہر پیسہ جو خداوند جو ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے، یہ خداوند کی، کیونکہ خداوند ہمیں ڈھیر ساری برکات دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وہ برکتیں ہم دھوکے سے حاصل کریں. سو اینڈ میں خداوند نے جو مجھے جو سکھا رہے ہیں اور جو آپ کو سکھا رہے ہیں کہ خداوند کی راہ پر چلے، اس کی آواز کو سن کے اس کی مرضی کے مطابق چلے، وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کریں گے. اور ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہمارا گھر ابدی جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہے. اس زندگی میں ہم نے اپنی خواہشات، اپنے لالچ، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، ہم نے خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. اور جو چیز ہمیں دھوکہ دیتی ہے، وہ روپیہ، پیسہ، پاور، پوزیشن، جو کچھ بھی ہے، وہ ہم نے جاننا ہے کہ اس چیز کے پیچھے ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا خداوند یہ ساری چیزیں ہمیں خود ہی مہیا کر دیں گے. ہم نے صرف خدا کو کی آواز کو سن کے اس کے پیچھے ہو لینا ہے، اور وہ پھر ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جائے گا. وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے کر جائے گا. وہ ہمیں سارے اچھے تحفے دے گا، لیکن وہ ساری چیزیں آزمائش، صبر کے بعد ہمیں ملیں گی. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین.